बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब है। इसी साम के पोतों से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा कुछ इस तरह है: हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिया बिन जारूद बिन आमिर बिन ओस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती ओमान और हजरा मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाके में थी। अरबी में अहकाफ रेत की टीलों को कहते हैं। ये इलाके समंदर के किनारे वाक़या था और शहूर के नाम से पुकारा जाता था। कुरान मजीद सूरत अहकाफ आयत 21 में अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी बस्ती की तरफ मंसूब करते हुए मुखातिब किया है, और आद के भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे। उनके खेमे बहुत मजबूत और उम्दा होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे और फिर उन पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला ने सूरतुल फजर आयत 6-8 में फरमाते हैं कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया, जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनकी मानंद कोई कौम दुनिया के ममालिक में पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनकी कारीगरी और फनकारी की एक मिसाल दी है कि वो ऐसे खेमों में आबाद थे जिनके सतून बहुत मजबूत और ताकतवर थे। उन लोगों ने शहरों और बस्तियों को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुतालिक अजीब व गरीब रिवायात मशहूर हो गई। ये नरम और ज़मीन में खेमे बनाते थे, उसके साथ पहाड़ों में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए ज़मीन पर खेमे मौजूद थे, गोया बेकार दौलत और वक्त बर्बाद करते थे और उस पर फख्र करते थे। शहरों में जो रास्ते और सड़कें थीं वो बहुत चौड़ी थीं। इन जैसे तवील और कवील लोग बाद में पैदा नहीं हुए। कारीगरी और फनकारी में ये लोग इस मुकाम तक पहुँचे कि फिर कोई ना पहुँच सका। ये लोग अरब थे और अरबी में बातचीत करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पहले अरब के बाशिंदे अरब आरब कहलाते थे। इनके मशहूर कबाइल ये हैं: आद, समूद, जुरहुम, अमीन, कोहतान और मदियन वगैरह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले लोग अरब आरबा कहलाते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, कैनानी थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ आए और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अरबों से मेल जोल कायम किया तो उनसे अरबी सीख ली, उसमें बहुत महारत पैदा कर ली, यहाँ तक कि आपको अरब का फसीह कहा जाने लगा। एरे अरब में फसाहत व बलागत आप ही से आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अंदाज में फसीह व बलीग अरबी में बात करते थे। तूफ़ान नूह के बाद जब दोबारा लोगों को पैदा किया गया है तो एक मरतबा फिर इन बस्तियों में रहने के लिए चले गए जहाँ नूह अलैहिस्सलाम रहा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम शाम के शुमाल और तुर्की के जनूबी इलाकों में रहते थे। लोग यहाँ आबाद हो गए। फिर यहाँ से कुछ लोग फ़लस्तीन और कुछ शाम की तरफ हिजरत कर गए और कुछ लोग जजीरे की तरफ हिजरत कर गए। कौम आद जजीरे के जनूब में आकर आबाद हो गई। उस वक़्त तमाम लोग तौहीद पर थे। तूफ़ान के साथ जब ज़मीन पमाल हो गई तो उस पर सिवाय नूह अलैहिस्सलाम के औलाद के और कोई जिंदा ना रहा। ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ कौम आद आबाद हुई और शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला। इस तरह वो शैतान की इबादत करने लगे। चुनांचे कौम नूह के बाद सबसे पहले जिस कौम ने बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी। इस कौम को अल्लाह ताला ने बहुत दिल दिया था। वो बहुत ताकतवर कौम थी। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि उनके जिस्म बहुत मजबूत और ठोस थे।
قد بہت لمبے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد تقریباً 60 ہاتھ تھا، اس قوم کا قد بھی قریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرح سورۃ الاعراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈاؤ میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو؟ گویا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وہ لوگ ہمیشہ دراصل ٹیلوں، دروں، گھاٹیوں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا بلکہ صرف کھیل کود کے لیے وہ ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کام کے فضول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں نصیحت کرتے تھے، اے میری قوم، اللہ پاک نے تمہیں بڑی قوت سے نوازا ہے۔ تمہاری طاقت کا عالم یہ ہے کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، کوئی شخص تمہارے سامنے آنا گوارا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت، مال، اسباب، اولاد، باغات، شہر، قوت، جسامت اور صنعت کاری سے تمہیں نوازا ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن ان کی قوم نے کوئی اثر نہ لیا، نہ ان پر ایمان لائے، الٹا تکبر کرنے لگی۔ اللہ کی حمد کی بجائے الٹا ان کی ناشکری کرنے لگی، اور تکبر کے مارے بات یہ ہے کہ جب سے ابلیس نے اس کو اختیار کیا، یہ اس وقت سے آزمائش بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں، بس قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زورآور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زورآور ہے؟ جب یہ لوگ اپنی سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ قوم کے کافر سردار کہنے لگے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تم نیری بے وقوفی میں ہے، ہمارے خیال میں تو جھوٹا ہے۔ اس پر ہود علیہ السلام نے فرمایا، میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارا دلی خیرخواہ اور امانت دار ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص کے معرفت اللہ کا ذکر تم تک پہنچا دے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا، ڈیل ڈاؤ میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا۔ تم اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی عظیم نعمتوں کے ساتھ انہیں نصیحت کی، لیکن وہ بدبخت کفر ہی کرتے رہے۔ آخر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے انہیں یہ فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم تو صرف بہتان بازی کر رہے ہو، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو ان کی پوجا تم نے خود گڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے رب سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ گناہوں سے توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہیں طاقت میں اور بڑھا دیں تاکہ تم گناہگار ہونے کے باوجود روح گردانی نہ کرو۔
ہود علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ظالم قوم نوح کی طرح ان کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے خیال میں تو بے وقوف ہے اور شاید تو ہمارے کسی بڑے معبود کے جبڑے میں آ گیا ہے۔ تو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، اس لیے ان میں سے کسی کی مار تم پر پڑی ہے، اس لیے تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ وہ ظالم لوگ چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور دنیا میں خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تھے بھی اپنی قوم کے سردار، اس لیے اپنے محتاطوں سے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اپنے جیسے انسان کی اطاعت قبول کر لی تو تم لوگ سخت خسارے میں رہو گے۔ کیا یہ تم کو اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر خاک اور ہڈیاں بن جاؤ گے پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، یہ بات امکان سے باہر ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ یہ زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں۔ ہود علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کی قوم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ ہمیں وعظ سنائیں یا نہ سنائیں، ہم تو اپنی روش نہیں چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ اس طرح یہ قوم برابر انہیں لاتی رہی۔ آخر ہود علیہ السلام نے بھی انہیں کھلم کھلا دھمکی دی اور فرمایا، لوگو سنو، میں صرف تمہیں ہی نہیں، میں اللہ کو بھی گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس کی عبادت ہو رہی ہے میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں، اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان جھوٹوں معبودوں کو بھی بلا لو اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو اور نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، ان سے بغض رکھنے، اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دن عذاب دینے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر سخت، تیز و طاقتور تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ مضبوط محلات بھی اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات آیت 41-42 میں فرماتے ہیں، اسی طرح آندھیوں میں ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جب ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گرتی تھی اسے بسیدہ ہڈیوں کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کی، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیا ہوا اور میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے تیز و تند مسلسل ایک چلنے والی ہوا لگاتار اور ملحوظ دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکتی تھی، گویا وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پس کیسے رہی میری سزا اور میرا ڈرانا؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا نہیں۔ ایک اور تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی اور ذلت کا ذکر کچھ یوں کیا، قوم عاد بہت تیز و تند ہوا سے غارت کر دی گئی۔ وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ لوگ وہاں چاروں شانے کھیت یوں گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟
ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس طرف ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات جو پائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، ہم نے ان سب کو اس عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک نافرمان سرکش کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرموت میں وفات پائی۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اس طرح کی بہترین اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔